बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हालिया ख़बर है अमेरिका से, जो कि पाकिस्तान के हवाले से मिसाइल प्रोग्राम पर उनके कंसर्न्स और सैंक्शंस लगाने की बात की गई है, उस पर बात की जाएगी। और अगर हम देखें, ये ख़तरात जो हैं असल में अमेरिका को नहीं बल्कि ये भारत और इसराइल को हैं। और इसकी मिसाल अगर हम आप देखें ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड या फिर बालाकोट स्ट्राइक के हवाले से भी अगर बात की जाए, तो वहाँ पर भी जो उनके जारहियत थी उसको रोकने में जहां हमारी एयर फोर्स ने काम किया और एक बहुत बड़ा कारनामा किया, उसके साथ साथ हमारे दिफाई निज़ाम सिस्टम और हम एक एटमी ताकत होना एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि नाकाबिल तस्खीर बना देता है इस पाकिस्तान को। अमेरिका के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया में आलमी सतह पर जो कुछ एक सिलसिला चल रहा है, जिसमें अगर गल्फ़ की बात की जाए, सीरिया की बात की जाए, फ़लस्तीन की बात की जाए, जो कुछ हो रहा है, और उसके बाद जो खदशात हैं वो काफ़ी अरसे से अमेरिका को और इसराइल को, बल्कि इसराइल को कहा जाए और भारत को कहा जाए तो बेहतर होगा, उनकी शय पर यह काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की रेंज को कम करने के लिए पहले भी मुख्तलिफ अंदाज में ये बातचीत हुई, और सबसे बड़ा ख़तरा जो था वो इसराइल के हवाले से उभर के सामने आता था कि इसराइल जो है इस बात से बड़ा कॉन्शियस है या फिर उसको बड़े खदशात हैं। अब सिलसिला ये है कि पाकिस्तान के जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम अपने मिसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो वो बनाया हुआ है। और उस पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का एक तवील फहरिस्त है, जिसमें हम बात करते हैं शाहीन, आतफ मिसाइल्स की बात की जाए, रात की बात की जाए, और दीगर जो मिसाइल पाकिस्तान ने, अबाबील की बात की जाए। और दूसरा अगर हम बात करते हैं जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का तोड़ था भारत की जानिब से, जो पाकिस्तान पे जारहियत के लिए एक डिज़ाइन किया गया था, तो उसके बाद से खदशात ज़्यादा बढ़ने शुरू हुए। लेकिन अभी हालिया दिनों में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का तजुर्बा किया, लॉन्ग रेंज। उस पर अमेरिका की खामोशी मायना खेज है, यानी कि पाकिस्तान के लिए जारहियत के हवाले से बात की जा रही है, भारत के लिए जारहियत के हवाले से बात नहीं की जा रही। फिर दोगली पॉलिसी, ड्यूल फेसेस की बात की जाती है, तो फिर ये दोगली पॉलिसी इस खित्ते के अमन को बिगाड़ रही है और ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ रही है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमने दावत दी। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, साबिक केयर टेकर डिफेंस मिनिस्टर भी थे। आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ब्रिगेड साहब, एक तवील फहरिस्त है कंसर्न्स के हवाले से, और पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं भारत के हवाले से, और इस वक्त जो इसराइल की जारहियत हम देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर एक प्लान के तहत काम किया गया है। मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जो ऑब्जेक्शन और सैंक्शंस लगाई गई हैं, इसको कैसे देखेंगे आप? पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक हमारे एसेट्स हैं वो सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए, हमारे कोई अग्रेसिव डिज़ाइन नहीं है, लेकिन मिनिमम डिटरेंस हमारे पास है और वो हमारी कुव्वत रहेगी। इसलिए कि जो इंडिया व्हाट दे आर डूइंग इट, और इंडिया की तरफ से आपके सामने कभी सर्जिकल स्ट्राइक होती हैं, कभी वो कहते हैं कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हम बलूचिस्तान को लड़ा कर देंगे, खुद भी फलाना खासा अफगानिस्तान की बात करते हैं, KPK में हम ये कर देंगे। बात ये है कि क्या हमें थ्रेट है इंडिया से? यस। इंडिया ये आज भी देखें, उन्होंने 10,000 तक का मिसाइल फायर के अपने रेंज फायर किया है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। इंडिया में आए दिन वहाँ पर एनरिच यूरेनियम जो है वो वहाँ पर लीक होता है, चोरी होता है, बिकता है मार्केट में, ओपन मार्केट में सेल हो रहा होता है। जी। उसके मुरीदके में एक उनका क्रूज मिसाइल फायर होता है, आके खुदा शुक्र है फटता नहीं है, वो एक शो करते हैं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कितना कमज़ीद है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स का है वो दुनिया में मॉडर्न तरीन है। अमेरिकन ने इसकी तारीफ की, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन वो इसको एक्सेप्ट करता है। पाकिस्तान बैन अवी तमाम जो कानून कवानीन है उसका ख्याल करते हैं और हम उनको इन्फॉर्म रखते हैं। कभी आज तक इतनी सी भी लीकेज हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स में नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बजाय से कि इंडिया अमेरिकन उनको ये एतराज़ करें और फिर पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, दहशत गर्दी हो रही है, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, हर किस्म के हमें जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनके ऊपर पूरी कौम, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके मुख्तलिफ फिगर के लोग हैं, उलमा हैं, मुसल्लह अफवाज, अवाम पाकिस्तान के तमाम एक ग्रिड के ऊपर हैं कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कम व्हाट में।
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہرحال یہ بات کی ہے کہ یہ ہمارے جو ہیں یہ میزائل ٹیکنالوجی ہماری انڈیجنس ہے، اس میں ہمیں باہر سے کسی کو ہمارے یہ سائنٹسٹ اور ٹیکنیشین کا کمال ہے کہ وہ اتنے پیشہ ورانہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنانے کے لیے انہوں نے اس کو یہ کیا، اور پھر اس کے بعد اب ہماری لینگویج پاس میزائل ٹیکنالوجی بہت لیٹسٹ ہے، اور دن بدن جو ترقی ہوتی ہے، امپرومنٹ ہوتی ہے، ٹیکنالوجی آتی ہے، پاکستان میں اس میں یہی کرتا ہے، دس از دا ٹوٹل تھنگ۔ لیکن اس وقت جس طریقے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا 1 مہینہ رہ گیا ہے، پہلے میتھیو ملر نے بات کی، پھر ان کے ڈپٹی سیکورٹی ایڈوائزر نے بات کی، اور مزہ خیز بات کہ امریکہ کے جو جو ٹارگیٹس ہیں ان کو پاکستان کو اسٹرائک کرتا ہے فار گاڈ سیک۔ ہمارا یہ اسٹیٹس آر اونلی انڈیا اسپیسیفک، تاکہ انڈیا ہمیں تھریٹ ہے، اور ہمارے پاس تینوں ایئر فورس، نیوی اور بری طریقوں سے اس کو لانچ کرنے کی کیپیبلٹی ہے، اس لیے۔ اور ہمارے کوئی اگریسو ڈیزائن، یس اسرائیل اپنے طرف تو خود کر رہا ہو، ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، ہمیں ایک ہی ہے انڈیا، بس ہمیں اس سے دفاع چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے سامنے یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے، دے کین ڈو اینی تھنگ اینی ٹائم۔ ہم صرف اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اینیمی دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے شام میں دیکھیں اسرائیل کی فوج چلی گئی، انہوں نے آ کے وہاں پر پورا قبضہ کر لیا ہے، وہاں اسرائیلی فوجیوں کو مار رہے ہیں۔ عراق کی مثال لے لیں، لبنان لیبیا کو کی دیکھ مثال لیں۔ لے لیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، کیونکہ پاکستان کی مسلح فوج بہت مضبوط لڑاکا بیٹل ہارڈنڈ ہے، کمانڈیڈ بائی پروفیشنل چیف آف اسٹاف جناب ناصر منیر ہے، یہ دنیا کو بات کھٹکتی ہے کہ پاکستان کی مسلح فوج نے پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط رکھا ہوا ہے، مضبوط فوج، مضبوط فیڈریشن، یہ ایشو ہے۔ وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے پاکستان کی مسلح فوج عوام میں خلیج پیدا کر دیں، فوج کو کمزور کریں، اور پھر پاکستان کو سیریا، لیبیا یا عراق کی طرح کریں۔ یہ ہماری قوم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میں یہ آپ کی طرف سے کہتا ہوں، پوری قوم کو اس وقت اکٹھے ہو کے، یکجا ہوتے، یک زبان ہو کے، پولیٹیکل ڈفرینس چھوڑ کے، پارٹی ڈفرینس چھوڑ کے، اس پہ پوری قوم کھڑی اور کھڑے ہیں، اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، بلکہ جو بھانی پی ٹی نے ایک لفظ کہا تھا نا، ایبسولوٹلی ناٹ، ناؤ از دا ٹائم دا ہول نیشن یک زبان نیشنل اسمبلی میں جوائنٹ سیشن میں کہیں کہ اس کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ، وی ول ناٹ کمپرومائز۔ یہ ہماری جان ہے، ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ مسلح فوج کے ہم پیچھے کھڑے ہیں، مسلح فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے لیے اس وقت اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے، پوری قوم سب اپنے پولیٹیکل ڈفرینس بنا کے کھڑے ہیں۔ یہ اس وقت کا وقت ہے، یہ ہمیں اس کے بارے میں دیکھیں کھلم بریگیڈی کھلا صاحب، اعلان کرنا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ٹائمنگ کی ہے۔ ایک طرف جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ نو منتخب صدر جو ہیں انہوں نے حلف اٹھانا ہے، اور اس ٹائم پہ جو کچھ یہ پابندیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور سینکشنز لگائی گئی ہیں 4 کمپنیز پہ جو کہ ہمارے میزائل پروجیکٹ میں، جس میں وہ اسپیسیفک جو اس کی ویکلز ہوتی ہیں ان کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے، اور دیگر جو ڈیفنس کمپلیکس کی بات کی گئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی یہ پالیسی ہوگی اور یہ سینکشنز جو ہیں یہ برقرار رہیں گی؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی پالیسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پینٹاگون کی ہوتی ہے، چاہے بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو، دے ڈونٹ گو آؤٹ، ان کو ایک ونڈو ملتی ہے، اس میں ان کی لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ چاہے وہ 98 میں انہوں نے لگائی سینکشنز، یا ابھی 5-6 لگا چکے ہیں کوئی ڈفرینٹ 6-7-8 سال کے اندر، واٹ ہیپن، وی کنٹینیوڈ، وی ول کنٹینیو ماڈرنائزنگ آر دیس ایسیٹس۔ اپنے انڈیجنس ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی نہ سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں پاکستانی قوم کو، ہمیں سب کو ایک ہی آواز ہے کہ ہم نے ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اور یہ ایک آئی تھنک آج ایک آواز پوری قوم کو جانی چاہیے۔ نیشنل اسمبلی سینٹ کے جوائنٹ سیشن کریں، وہاں پر میں کہتا ہوں قرارداد پاس کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا بریگیڈ صاحب، یہ کنسرن ان کا پہلے بھی 1-2 دفعہ اٹھا، اور 2023 کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دبے الفاظ میں یہ کہا گیا، اور یہاں تک خبر آئی تھی کہ شاید IMF نے جو کنڈیشنز رکھی ہیں، اور یہ ایک رومر پھیلا تھا کہ اس کے اندر یہ رینج کم کرنے کے لیے بولا گیا تھا کہ میزائلوں کی رینج کم کرے، تو یہ چیزیں وہ کہتے ہیں نا آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے سیریا کو نیوٹرلائز کر لیا، ایران کو تقریباً نیوٹرلائز کر لیا، حماس اور حزب اللہ کو کافی حد تک کمزور کر دیا،
جہاں سے ایران سپورٹ کرتا تھا ان کو، حزب اللہ کو، حماس کو، وہ انہوں نے سیریا کو سارا بلاکٹ کر دیا، گولان ہائٹس پہ چلے گئے، بفر زون میں چلے گئے۔ مسلمان ملکوں کو سوچنا چاہیے، پلیز تھنک واٹ از گریٹر اسرائیل، کہاں جانا چاہتا ہے؟ پاکستان واحد اسلامک نیوکلیر ملک ہے، یہ ان کی آنکھ کھٹکتا ہے، پوری عالمی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ امریکہ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اوپر پورے عالمی اسلام کو اوائسی کو کنڈیم کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ پاکستان جو ہے یہ ہمارا اسلامک ملک ہے اور ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گیو اس اسٹرینتھ ایز اے اسلامک ورلڈ، ٹھیک ہے؟ ہمارے کسی ملک کے ساتھ کوئی عزائم نہیں ہے، ہمیں اپنی دفاع کا حق ہے اور یہ ہم اس کا کریں، اور وہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے انڈیا کے خلاف۔ بگڑ صاحب، یہ ہمیں اور نہ 2023 میں ایران کی ایک شپ جو تھی جس کے اندر یہ اکوپمنٹ تھا یا جو اس کی میزائل پروگرام کی مدد کے لیے ہارڈ ویئر پرووائڈ کیا جاتا جن کو پکڑا گیا تھا، یہ وہاں سے بھی کنسرن شو ہوا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا تو یہ بول دیا گیا یہ تو ہم نے پاکستان سے لیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہیں سے ریڈ فلیگ انہوں نے ریز کر دیا تھا؟ دیکھیں، پاکستان سے کوئی نہیں گیا تھا، یہ مینوپولیٹڈ ہوتی ہیں، سٹوریاں بنی ہوتی ہیں جسٹ ٹو کریٹ اے پکچر، اور اس کے بعد آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کا جو اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں یہ بہت ہی سیف ہیں، ایون ٹرسٹ می، ہمارے بہت سینئر آفیسرز دے ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ۔ ہمارے اسپیشل ڈویژن ہے، ایس پی ڈی ڈویژن، دے آر دی ون ریسپانسبل، نو ون ایلس، چیف آف اسٹاف اینڈ کنسرن پیپل، اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ۔ اسی لیے بہت ہی کسٹمی نگرانی میں یہ سیف ہے، کسی کو نہیں پتا، نہ پتہ چلے گا، یہ اس دن پتہ چلے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اپنے دفاع کے لیے جب پاکستان کو دیوار سے لگائیں گے تو استعمال ہوگا، ادروائز بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور ہماری مسلح افواج انڈیا کا آن سائڈ کنونشنل طریقے سے بھی دینے کی پوری اہلیت رکھتی ہیں، وی کین پلے ہیل آؤٹ آف انڈینس۔ اور یہ انڈیا کو جس دن یہ پتا ہو کہ پاکستان کمزور ہو گیا ہے، پاکستان کی مسلح افواج میں ڈویژن ہو گئی ہے، ایک منٹ انڈیا نہیں لگائے گا پاکستان میں اٹیک کرنے کے لیے۔ سیکنڈ، خدا نہ خواستہ جس ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوتی ہے اس ملک میں دشمن کی فوج ہوتی ہے، سیریا، عراق، لیبیا، سب مثالیں ہیں۔ سو خدا کے لیے اپنے مسلح افواج کو طاقت دیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوں، یک زبان ہوں کہ اس کے اوپر نو کمپرومائز، ایبسولوٹلی ناٹ، کہ پاکستان کی کوئی پوری قوم جب ایک ایک بچہ بھی زندہ ہے اس کو کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ نو ڈاؤٹ، اور اس میں ہونا بھی نہیں چاہیے، وہی بات کی جاتی ہے نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، برون دریا کچھ نہیں، لیکن دریا کچھ نہیں۔ میں اس میں ایک چیز، ایک اور جو مین کنسرن آ رہا ہے، پاکستان اور بھارت کے اندر دوغلی پالیسی کی بات میں کر رہا ہوں۔ النصر جو ہے ہمارا ایک ملٹی رول بیلسٹک میزائل شارٹ رینج، اس نے ایک طاقت کا توازن جو تھا اس کو برقرار رکھا، ورنہ جسے ہم کولڈ سٹار ڈاکٹرین کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو وہ اپلائی کرنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور آپ بیٹل فیلڈ فارمیشنز کی اگر بات کرتے ہیں، جو انہوں نے فارمیشن بنائی تھی جس کا جواب پاکستان نے منہ توڑ کے دیا، ان کا منہ توڑا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ امریکہ کو استعمال کرے؟ بالکل، it is not America, it's not India only, it is Israel also، یہ صہیونی۔ اور اس پہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ایک کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہاں آپ گئے پاکستان ڈائسپورا کو باہر استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ ملک سے ہمدردی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں؟ آپ لیٹر 60 کانگریس مین سے لکھواتے ہیں، ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں، یہ اس سے بھی آپ کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ گولڈ سمتھ، یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیں، ملک کے اوپر جو ہے نا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کے اوپر پوری یک زبان ہو کے بولیں کہ نو کمپرومائز۔ ہماری مسلح افواج کا ایک ایک سینئر آفیسر لے کے سپاہی تک جب زندہ ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے کچھ ہو جائے، یہ میرا ایمان ہے۔ اس لیے میری طرف سے پوری قوم کو تسلی ہونی چاہیے۔ بگڑ صاحب، جیسے ان کے جو پوکھران کے تجربات تھے جس کو انہوں نے بڑا بڑکے ماری تھی، اور بڑی جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ غیر روایتی قسم کی، سفارتی قسم کی لینگویج، ان کے وزیر اعظم نے، آپ کو یاد ہوگا جو بیانات دیے تھے جب انہوں نے پوکھران کا ایٹمی تجربہ کیا تھا، تو پاکستان کے جواب کے بعد وہ خاموش ہوئے تھے۔ پھر آپ مفاہمت، اور آپ نے دیکھا کہ لاہور یاترا بھی ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایسٹس ہیں ڈیٹرنس کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس تو اپنے جتنے اگنی، ترشول اور جتنے بھی میزائل ہیں
ان کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ چلے ہوئے پٹاخے ہیں، جس طرح ابھی اگنی کا جو کیا ہے، لیکن اس کی کنفرمیشن نہیں آئی کہ وہ سکسیسفل تھا کہ نہیں تھا. اور اس طرح ان کے اپنے بھی جتنے میزائل سسٹم ہیں، تبھی ان کو براموس جیسے میزائل اسرائیل سے لینے پڑے تھے. اور جس مریدکے کی آپ نے بات کی، وہاں پہ بھی براموس آیا تھا جو پروجیکٹائل تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جب اپنی بس ہو جاتی ہے تو وہ امریکہ کا سہارا لیتے ہیں؟ دیکھیں ان کی اکثر آپ دیکھیں میزائل فائر کرتے ہیں ادھر ہی ٹھوس ہو کے گر جاتا ہے. ٹرو مینی ٹائم اٹ ہیز ہیپنڈ ٹرو ٹرو کہ ٹرو. فائر کی لوگ دیکھ رہے ہیں اور ادھر ہی گر گیا، پھر سارے بھاگتے ہیں چھپنے کے لیے. دس از دیئر میزائل ٹیکنالوجی. جی دے نو کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بہت ہی ایڈوانس ہے. ماڈرن اور ایڈوانس ہے، اور انڈیا کا ایک ایک انچ کا ایریا جو ہے نا، ایک ایک انچ ایریا وہ ہماری رینج کے اندر ہے. دس از دا پرابلم. سر ان کی ہسٹری اگر پڑھتے ہیں، اگنی ناگ، ترشول، پرتھوی، جتنے بھی تھے ان کے فلاپ گئے. ایون ان کا تیجس جیسا 18 کا جو ڈبہ ہے وہ دنیا ایکسیپٹ نہیں کری، ان کی اپنی ایئر فورس نے ایکسیپٹ کر رہی ہے اس کو. تو آپ سمجھتے ہیں؟ اس لیے جی تو اس لیے بات یہ کہ اس کی وجہ سے اب ایک ایک اس لیے ان کو فکر ہے. یہ انڈیا کی بیساکھیاں لیتے ہیں. امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان سے بھی ان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. ہم نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے ٹیرر وار اگینسٹ ٹیررزم میں. ہم نے 1 لاکھ کے قریب سویلین شہید کروائے ہیں، 8-10 ہزار ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، $150 بلین کا لاس کیا ہے. بجائے اس کے کہ امریکہ پاکستان کی عزت قدر کی نگاہ سے دیکھیں، یہ پاکستان کو انڈیا کے پرزم سے دیکھتے ہیں. انڈیا میں کیا، انڈیا کے سوچ رہا ہے فار گاڈ سیک دے کی ناٹ ڈیلیور. نہ وہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لداخ میں ڈنڈے مار مار کے چائنیز فوجیوں نے ان کے کرنل کو، فوج کو مارا تھا ڈنڈوں سے، چھوڑ دیں ویپن سے. یہ ان کی کیپیبلٹی ہے. کشمیر میں ہتھیوں میں ظلم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ جب انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی تھی 27 فروری کو 2019 میں، ان کا کیا حال ہوا تھا؟ گیدڑوں کی طرح بھاگے تھے اور ان کو 2 جہاز گرا کے جیٹسن کر کے. جی بالکل بھاگے تھے. تو دس از دا پرابلم. یہ پرابلم ہے ان کے ڈرپوک قوم ہے، فوجی ڈرپوک ہیں ان کے. میں سارے ہندو نہیں کہتا خراب ہیں، ماڈرن بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں. یہ جو ایکسٹریمسٹ ہے نا RSS کا، یہ جو ٹولہ بن گیا نا، یہ انڈیا کو الٹیمیٹلی لے ڈوبے. بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے وقفہ. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ایک اور پرسنالٹی ہوں گے، ہمارے گیسٹ ہوں گے. اس دوسرے حصے میں آپ سے ملتے ہیں. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا پروگرام نیوز 1 ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے کے اندر ہم بات کریں گے اس وقت پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کے اوپر جو امریکہ کی طرف سے ایک بیان آیا اور خاص طور پہ اس کے بعد پابندیوں کا ذکر کیا گیا ہمارے میزائل پروگرام میں. لیکن ہم ہیں کہ اپنی سیاسی جسے کہتے ہیں گتھی سلجھا نہیں سکے. اس وقت جو ملک کے معروضی حالات نظر آتے ہیں، اس کو یہی دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب تک سب مل کے نہیں بیٹھیں گے، دنیا ہمیں کمزور سمجھے گی، اور ہمارے اوپر جو جس طرح ہم سینکشنز کی بات کر رہے ہیں میزائل پروگرام کے حوالے سے، اس طرح کے شاید اور چیزیں جو ہیں وہ بھی ہمیں ہوتی نظر آئیں گی. اس پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے، تعارف کراتا چلوں. سینئر سیاستدان ہیں دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. دانیال صاحب، پاکستان کی کمزوری خاص طور پر ہماری سیاسی کمزوری کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. اس وقت یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام اور پاکستان کے اندر مفاہمت کا جو ایک سلسلے کی بات کی جاتی ہے اس کا فقدان ہے. بات کی تو گئی کہ دونوں جماعتوں کے حوالے سے یا حکومتی اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی مفاہمت یا پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ پہلے آپ پہلے. تو یہ معاملہ کدھر جا کے رکتا نظر آئے گا؟ جی میرے خیال میں پی ٹی آئی جو ہے وہ چونکہ ایک پاپولر ویو پہ وہ ان کا انحصار ہے سارا، تو وہ صرف سانس لینا چاہ رہے ہیں اس وقت. ان کی جو ٹاکس کی آفر ہے میرے خیال میں یہ سنسیئر نہیں ہے. یہ چائنیز ایک ڈکٹم ہے ملٹری ٹرمینالوجی کا، ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ. تو اس میں وہ لڑتے ہیں جب تک سے ان کو سانس کا ٹائم چاہیے، پھر وہ ٹاک شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لڑ پڑتے ہیں. تو میرے خیال میں اس قسم کی بات چیت ہے، کیونکہ دیکھیں نا جو جلدی تیزی سے جو فیض حمید صاحب کے خلاف جو ٹرائل چل رہا ہے، جو ان کو آ بھی گیا ہے ISPR کی طرف سے کہ اس میں ان سیاسی سرگرمیوں میں وہ ملوث پائے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو سویلین سائڈ پہ ان کی مدد کر رہے تھے. یہ تو صاف سامنے آ گیا اب. تو اس وجہ سے اب یکلخت جو ہے ٹاکس کی بات شروع کر دی کہ یہ نہ ہو کہ کیونکہ ملٹری ٹرائل تو چھٹ منگنی اور پھٹ ویا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لگتا. تو اگر سینٹنسنگ ہو گئی تو پھر اپیلز کا پروسیس تو سالوں سال چلتا ہے، وہ تو پھر جب آئے گا پھر دیکھیں گے. تو اس میں میرے خیال میں یہ دونوں کمبینیشن اب چیزیں جو ہیں
یہ یکلخت ان کو جو ہے نا ٹاکس کی طرف لے کے آئیے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کریں گے سب کو. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ان میں کوئی مطلب سنسیریٹی رکھتے ہیں. جہاں تک آپ نے میزائلز کی بات کی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی کچھ مہینے پہلے بھی اسی طرح کی ایک وارننگ آئی تھی پاکستان کو, اور اب یہ جو ہے باقاعدہ کچھ فرموں کے اوپر جو چھوٹی موٹی کوئی سینکشنز لگا دی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان نے ایسا کوئی نیا ٹیسٹ کیا یا ایسی کوئی نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے. میرے خیال میں جو مڈل ایسٹ میں معاملات بتدریج خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور جو ایران کی طرف آہستہ آہستہ اسرائیل کی جو ہے نا بھوک اور چالیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اس میں یہ میرے خیال میں شاٹ اکراس دا باؤ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک وارننگ شاٹ ہے کہ پاکستان نہ کوئی سوچے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا کرے یا کوئی اس طرح کی چیز. سو میرے خیال میں یہ زیادہ اس طرف میں کم از کم اس کو گیج کروں گا, نہ کہ یہ کہ واقعی کوئی ایسے پاکستان کے اوپر کوئی ایسی قدغن لگنے لگی. اس میں ایک دوسری چیز بھی آتی ہے, ایک اور تھیوری ہے جس کو کانسپریسی تھیوری کہتے ہیں, کہ اپنی بات منوانے کے لیے, جیسے پہلے بھی ہوتا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی نے پہلے کہا کہ جی اڈوں کی فراہمی ایبسولوٹلی ناٹ, تو اس طرح کا دباؤ ڈال کے کچھ اپنی باتیں منوانے کی بھی بات ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اور جو اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا اور جو گلف کی سچویشن ہے اس حوالے سے کوئی دباؤ پڑے گا پاکستان پہ کہ اڈے فراہم کر دیے جائیں؟ میرا خیال ہے اس میں یہ ممکنات میں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم ان کے پڑوس ہیں, لیکن ہم نے ماضی میں بھی جو ہے کم از کم جو اسلامک ممالک ہیں ان میں مداخلت کرنے سے ہم نے انکار کر دیا ہے. جیسے کہ یمن کا کیس تھا, ہمارے بہت ہی قریبی سعودی عربیہ دوست تھے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ اس میں یہ مدد کریں, تو اس میں پاکستان نے نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ کر کے وہ چیز ریفیوز کر دی تھی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان اس میں مطلب حصہ وار ہوگا, لیکن ظاہری بات ہے کیونکہ وقت سے وقت ضرورت بدلتی رہتی ہے, تو عین ممکن ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بھی آئے. دانیل صاحب, ابھی 23 تاریخ کو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آ رہا ہے, اور آپ نے ذکر کیا وہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے فیض حمید کے ریفرنس میں, لیکن یہ بھی تو ایک تلوار لٹکی ہوئی جو منڈے یعنی سوموار کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. جی بالکل, میرے خیال میں کافی دیر ہوگی ان کیسز کو چلتے ہوئے, تو اب ان کا نتیجہ نکلنا چاہیے. اور 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے وہ تو آپ دیکھیں نا, عمران خان صاحب ہمیں یہ پٹی پڑھاتے رہے ہیں ساروں کو کہ جی باہر سے چوری کیے ہوئے پیسے میں واپس لاؤں گا, اور یہ چوری کیے ہوئے پیسے پاکستان نے نہیں برطانیہ نے پکڑے ایک پراپرٹی ٹائکون کے, اور انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ بلیک منی ہے, یہ ہم پاکستان واپس بھیج رہے ہیں, یہ وہ پیسے ہیں جو جن کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے تھا, اور یہ آپ غریبوں پہ لگائیں. تو وہ بجائے پاکستان میں غریبوں پہ لگانے کے انہوں نے اسی شخص کی جیب میں واپس ڈال دیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنا فائن دے لے, یعنی اس کا جو جرمانہ تھا وہ اس کے عوض میں اس کو مائنس کر دیا, اور پھر جا کے اس کے حصے میں پراپرٹی لے لی. اب یہ کہہ دیا کہ جو ٹرسٹ میں ہے, اور ٹرسٹ کا بینیفیشری کون ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بالکل ہی مطلب بدبودار ترین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیبنٹ میں لفافے سیل کر کے کسی کو دیکھنے نہیں دینا اور اس پہ ووٹ کر دیں. خود پی ٹی آئی کی کیبنٹ بول پڑی تھی, مطلب ٹی وی کے اوپر متعدد بار کیبنٹ ممبرز نے آ کے, جو اس وقت کیبنٹ ممبرز تھے, انہوں نے آ کے یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے اوپر یہ بہت برا گزرا کہ یہ کس قسم کا طریقہ کار ہے. تو ان کو کیا لالچ تھا کہ اپنی تمام تر کیے ہوئے کی, تمام کہے ہوئے کی, تمام وعدوں کے اوپر پانی پھیر دیں اس طرح سے, اور ایک جو ہے نا شخص کے لیے اس طرح کا یہ تماشا کرا کر دیں. پتہ چلا کہ شاید ان کا جو لاہور میں گھر ہے وہ بھی کسی معرفت کو اس میں کوئی نہ کوئی سلسلہ ہم سن رہے ہیں. سو کہنے کا زمان پارک والا, سو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تمام اپنی آپ کو جو ہے نا تباہ کرنے کی یہ انہوں نے چالیں کی تھی. دانیل صاحب, اس وقت ہم دیکھیں اگر نون لیگ کے حوالے سے بھی بات کریں, حکومتی جماعت ہے, اور ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بھی بات کریں, جو اکیلی جن کو کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ اور بھی دیگر لوگ شامل ہیں, قیادت کون سنبھال رہا ہے, کس کی چل رہی ہے, who's calling the shot؟ جی میرے خیال میں یہ بہت بڑا المیہ ہے پی ٹی آئی کے لیے اور ان کے چیئرمین کے لیے, کیونکہ ہم تو یہ سنتے رہے کہ جی بزدار ہے, غلطی تھی تو وہ ہو گئی تو اب آئندہ نہیں ہوگی, اور محمود صاحب جو ہیں وہ بھی غلطی تھی تو وہ ہوگی تو اب آئندہ نہیں ہوگی. کیونکہ جتنی بھی خیبر پختونخوا کی لاٹ تھی, جتنی بھی پنجاب کی لاٹ تھی, جو میں سمجھتا ہوں کہ بدترین چناؤ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. تو وہ میں اس وقت بھی کہتا رہا, میں آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ اندھوں میں کانا راجا ہی راجا لگتا ہے. تو اس لیے جو اندھے اپنے ارد گرد رکھیں گے تو پھر یہ کانا جو ہے یہ راجا لگے گا جس کا نام عمران خان ہے. اور اس میں اور تو اور آپ دیکھیں کہ یہ ماضی کی چیز ہے جی, وہ غلطی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ اپنے ذاتی وکیل کو, جس کو بھی پرسوں انگیج کیا انہوں نے, اس کو پارٹی کا چیئرمین ہی بنا دیا, اور چیئرمین بنا دیا. یار
اس کا کیا تاریخ تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, کیا اس کی وابستگی تھی؟ اور جو پرانے پی ٹی آئی کی ماریں کھاتے آ رہے ہیں, جیلیں کھاتے آ رہے ہیں, سب کچھ کرتے آ رہے ہیں, جیسے عمر ایوب ہے, ان جیسوں کو جو ہے سیکرٹری جنرل شپ سے ہٹا دیا, حالانکہ پوری جماعت نے کہا کہ جی اپنا ان کو برقرار رکھیں. تو 2 ہفتے انتظار کیا, جب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو ان کو سائڈ پہ کر دیا. اسی طرح سے وہ بیچارے جو اسپوکس مین تھے انفارمیشن سیکرٹری, جن کے یہ چہرے کے اوپر جو ہے خواجہ سراؤ نے چھری مار دی, وہ اپنے منہ پہ چھریاں مروا لی اس نے, رؤف حسن, اس کو رؤف حسن صاحب کو برطرف کر دیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی پینچنٹ ہے, کوئی پرابلم ہے. ہم سنتے رہے ہیں کہ جی ہم تو درباری پارٹی نہیں ہے, جی ہم تو عوام کی پارٹی ہے, اور ہمارا کوئی فیملی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اور ہم جو ہے ہمارا درزی بھی اور رکشے والا بھی بن سکتا ہے جی ہمارا لیڈر, اور یہ سب تمام یہ باتیں. اب دیکھیں وہی بہنیں, وہی بیوی, وہی خود, اور اسی طرح سے آگے اپنے ملازم جو ہیں چیئرمین اور اس طرح کی چیزیں. تو کیا یہ کیا کھویا کیا پایا پاکستان نے؟ انہوں نے خود ہی تباہ کر دیا اپنے آپ کو. اپنی تمام جو انہوں نے جن چیزوں پہ سٹینڈ لیا تھا وہ ایک ایک کر کے جو ہے نا اس کو نست و نبود کر دیا. اس میں ایک اور چیز آ رہی ہے, نون لیگ کے حوالے سے بھی یہ خدشات یہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. نون اور شین کے درمیان اختلافات, لیڈ کون کر رہا ہے, ہوز کالنگ دا شاٹ, ایک صوبہ الگ نظر آتا ہے, وفاق الگ نظر آتا ہے, کیوں؟ اس میں جی وفاق بھی اتنا الگ نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اور وہ فورن منسٹری میں بیٹھ کے ہر چیز میں جو انگلیاں مار رہے ہیں اور تباہی کا باعث بن رہے ہیں, یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ایک مثال ہے. اب ان کو جو ہے نا پاور سیکٹر کے اوپر بٹھا دیا ہے اور ان کا رولز آف بزنس میں وہ نوٹیفائی کر دیا, وہ بھی ایک مذاق ہے. لیکن بہرحال ان کو خواہش بڑی ہے بیچاروں کو, مرتے جا رہے ہیں کہ کسی طرح میں فنانس میں گھس جاؤں. لیکن وہاں بین الاقوامی سطح پر اور پاکستان کے اندر جتنے ادارے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا تباہی مچائی, اور ان کے ساتھ وہ جو ان کے 2IC تھی وہ طارق باجوہ صاحب, انہوں نے کیا تباہی مچائی FBR میں اور پھر اسٹیٹ بینک میں جا کے, اور اس سے پہلے فنانس میں. تو یہ ایڈمنسٹریٹولی اکانومی نہیں چل سکتی. مارکیٹ اکنامکس اسی کو کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے ذریعے چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو یہ ابھی آنے والے دنوں میں اور ہمیں ڈیزاسٹر نظر آئیں گے جو پہلے ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں. اور آپ دیکھیں پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کا نہ ہونا اور اس کا تباہ ہونا, وہ آ کے کہتے رہے ہیں بیڈرز کہ جی اتنی آپ ایئر لائن کے نہیں خریدیں, اتنے آپ روٹ کھولیں, اتنے آپ فلانا. اگر آپ نے ساری چیزیں رکھنی ہیں تو پھر آپ خود ہی چلا لیں, پھر ہمیں کس لیے آپ مطلب بیچ رہے ہیں اپنی ایئر لائن اگر آپ نے یہ ساری شرطیں رکھنی ہیں. تو وہ نہیں مانے, بس ضدی ہیں ہر چیز میں. تو اسی طرح سے پھر اب جو ڈسکوز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کو یہ کلر کرتا ہے, کلاؤڈ کرتا ہے ان ساروں کو, کیونکہ دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پر تو کوئی اور ہی چکر چل رہا ہے. تو پھر وہ ظاہری بات ہے اس طرح کے بیڈرز نہیں سامنے آئیں گے. تو وعدہ کیا ہوا ہے عوام سے کہ آپ کے بجلی کے بل ہم سستے کریں گے پرائیویٹائزیشن کر کے, تو پرائیویٹائزیشن کی تو تباہی پھیر دی ہے. سو کیسے یہ ہوگا سارا کچھ؟ ایک بہت بڑا کام کیا ہے. ایک منٹ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک اور جو تباہی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اکنامک پلان 14 اگست کو آنا تھا, وہ اکنامک پلان نہیں آیا, پھر ستمبر میں نہیں آیا, پھر اکتوبر میں نہیں آیا, پھر نومبر میں نہیں آیا, اب دسمبر میں بھی نہیں آیا. تو وہ پتہ چلا کہ جی وہ داخل دفتر کر دیا ڈار صاحب کے. اب وہ ڈار صاحب جو ہے وہ سٹیٹس کو کے دماغ کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب ایسے ہی چلنا ہے, بس ہم نے کچھ نہیں کرنا, صرف کہیں سے ڈالر بیچ کے کوئی چیزیں ہم نے اکٹھے کرنے اور اسی طرح ہی معیشت چلے گی. اس طرح معیشت نہیں چل سکتی. یہ جو IMF نے آپ کے اوپر قدمیں لگائی ہیں, یہ ساری جو اسٹیبلٹی آئی ہے, یہ ساری چیزیں جو بہتری کی طرف جا رہی ہیں, یہ اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دور رکھا ہوا ہے ان چیزوں سے. نہیں تو وہ 1 منٹ میں تباہی کر دیں گے. پہلے بھی انہوں نے کی تھی تباہی. تو یہ کہنا کہ جی ہم 20ویں معیشت بننے جا رہے ہیں, وہ کس دنیا میں رہ رہے ہو بھائی؟ 20ویں معیشت بننے جا رہے ہیں. اگر 18 میں نون لیگ کی حکومت بنی ہوتی, یہ PTI کی نہ بنتی, انہوں نے گھٹنے کے بل جانا تھا IMF کے پاس, کیونکہ ڈار صاحب نے آگ میں جھونک دیے تھے سارے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز. صرف اس لیے وہ زندہ رہے کیونکہ بین الاقوامی سطح پر جو تیل کی قیمت تھی وہ سب سے نچلی سطح پر, تاریخ میں سب سے نچلی سطح پر چلے گی, اور اس ٹیل وینڈ کے ساتھ ان کا وقت نکل گیا. نہیں تو اکانومی کی تو انہوں نے تباہی کر دی تھی. دانیل صاحب, آپ کو نظر نہیں آ رہا کتنی انہوں نے بڑی معاشی تبدیلی لائے ہیں؟ پنجاب میں اسمبلی کے اراکین کی اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں 900% اضافہ ہو گیا, تو عوام کی خدمت ہی ہو رہی ہے نا. بہت ساری ڈبل کیبن گاڑیوں کے بھی آرڈر آ گئے. مطلب IMF سے جیسے ہی آپ کو ٹرنچ آتی ہے, وارے نیارے تو ہمارے ممبران کے ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی, مجھے وہ چیزیں اتنا کنسرن نہیں کرتی. مجھے چیزیں جو کنسرن کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی سمت کیا ہے. ابھی پاکستان کی معیشت کی سمت کچھ ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو پلان تھا وہ تو انہوں نے اناؤنس ہی نہیں کیا. IMF کی جو شرائط ہیں وہ پلان نہیں ہے. IMF کی شرائط جو ہے وہ ایک اسٹیبلائزیشن میجر ہے, وہ صرف آپ کا ناک پانی سے اوپر رکھنے کے لیے. جو آپ نے اس کے بعد جو ترجیحات کرنی ہے, جو آپ نے پلان دینا ہے, اس سے پاکستان نے ایشین ٹائگر بننے کی طرف جانا ہے. وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں, بالکل خالی فارغ البالا.
کوئی چیز نہیں ان کے پاس. اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں, پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. پاکستان میں تو HEC کے ذریعے پورا ایک طریقہ کار ہے پروفیسر بننے کے لیے, اس میں سالوں سال پہلے آپ اسسٹنٹ پروفیسر, آپ کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ احسن اقبال صاحب خود سے پروفیسر بنے ہوئے ہیں, اور اکانومی اور وہاں پر جو اکنامک پالیسی ہے اس کی کوآرڈینیشن اور پالیسی فارمولیشن وہ ساری پلاننگ کمیشن کی ذمہ داری ہے. وہ تو کسی میٹنگ میں نہیں بلائے جاتے, وہ تو کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ نہیں بلائے جاتے. انہوں نے اپنا جو وہ نٹو بنایا ہے, ایک نٹو بنایا انہوں نے, اس کی میٹنگ انہوں نے بلائی, وہ خود ہی کینسل کر دی. تو اکنامک پلان بھی کوئی نہیں ہے. لہٰذا یہ سب کے سب فارق ہیں. یہ میں کہتا رہا ہوں کہ یہ پوچھتے رہے میرے سے لوگ کہ جی نون لیگ کتنی دیر چلے گی, تو میں ان کو یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ کرلی کی دم جب اتر جاتی ہے کافی دیر کے لیے ہلتی رہتی ہے. تو آپ اس کا تجزیہ اس طرح دیکھ رہے ہیں, لیکن میرا اس وقت ایک کنسرن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا, آپ نے کہا کہ جی بین الاقوامی سطح پر پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں گریں, اس کا امپیکٹ کریڈٹ یہ ڈیفینیٹلی لیتے ہیں, لیکن جس طرح کم ہونی چاہیے اس طرح تو لیوی بڑھتی جاتی ہے. IMF کی کنڈیشنز ان کے سر پہ مسلط ہو رہی ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے وہ سرا نکل چکا ہے جس کو پکڑ کے یہ گتھی سلجھائیں؟ بالکل نکل چکا ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں اسٹیٹ بینک نے کے گورنر نے چیئر کی, انہوں نے کہہ دیا کہ منی بجٹ آ رہا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انفلیشن بھی آ رہی ہے. تو تمام جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ موڈیز ہو, فچ ہو, بلومبرگ ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو, ورلڈ بینک ہو, IMF ہو, ان سب کی جو اینڈ آف پیریڈ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ ڈبل ڈیجٹ ہے. اس وقت 5% سے کم ہے. اس کا مطلب ہے اگلے چند مہینوں میں مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ہونی ہے, یعنی 100% بڑھنی ہے اس کی رفتار جو ہے. اور یہ ادھر بگلے بجا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ یقین جانے ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے. یہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیچارہ اور ایک دوسرا جو ہے وہ بیچارہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, ان کو کیا پتہ ہے اکانومی کا. اس لیے تو ان سے چھین لیا گیا, اور ان کو بڑی تکلیف ہے اس بات کی, کیونکہ ان کو تباہی نہیں کرنے دے رہے. بہت سارے کام تو ہم جو SIFC ہے اس کے تحت دیکھ رہے ہیں, انویسٹمنٹس کی بات کی جاتی ہے, اور یہ صرف مطلب آپ سمجھتے ہیں سگنیٹری ہیں, یہ سائن کرتے ہیں صرف؟ جی یہ سائن بھی نہیں کرتے جی. یہ تو ایسے دھکے سے گیٹ کریشنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی میٹنگ میں چیئر بنا دیں, ہمیں کوئی رولز آف بزنس میں کوئی نیا تماشا کھڑا کر کے ہمیں کسی طرح گھسیڑیں. نہیں تو یہ تو بالکل فارغ ہے. یہ آپ مجھے بتائیں نا, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پرائم منسٹر نے بڑے روب دم دم سے 60 دن کے اندر جو ہے نا فارن مشنز کی رائٹ سائزنگ پلان آئے گا. وہ ڈار سا وہ کدھر گیا رائٹ سائزنگ پلان؟ وہ پیسے جو آپ نے بچارے پاکستان کی مڈل کلاس کی چمڑی اتار دی ٹیکس کر کر کے کہ جی ہم بھی حصہ ڈالیں گے, وہ کدھر گئی گورنمنٹ کی رائٹ سائزنگ؟ وہ کہاں گئی فارن مشنز کی رائٹ سائزنگ؟ وہ جو اربوں روپے بچنے تھے جس کو بلاول صاحب کہتے رہے ہیں کہ میں 600 ارب بچا کے تو غریبوں پہ خرچوں گا, وہ حصہ کدھر ڈالا ہے آپ نے گورنمنٹ کا؟ آپ نے تو ایک پتہ نہیں لایا, ایک چیز نہیں لائی. ناظرین کرم, میں وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. اس میں کچھ سیاسی جو اور چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشن کی جائے گی. میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. دانیال صاحب, اس وقت مولانا صاحب بار بار وارننگ دے چکے ہیں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے. یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی ہے, وعدے وعید ہوئے, یہ پہلے بھی ہوئے, پھر 26ویں ترمیم بھی آئی, بل پاس بھی ہو گیا, صدر مملکت نے روک لیا اور آبجیکشنز لگ گئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے لیے پاؤں پہ کلہاڑی خود مارتے ہیں؟ جی میرے خیال میں بڑا ہی افسوسناک یہ سما ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے. دیکھیں نا, اس سے یہ تاثر جو ہے یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ انہوں نے کچھ لو اور کچھ دو کے تحت یہ 26ویں آئینی ترمیم جس میں جوڈیشری کی چینجز کی ہیں, جس میں بہت سارے تجزیہ نگار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری کو تو ختم ہی کر دیا ہے. تو انہوں نے وہ اپنا وہ جو مدرسوں والا بل ہے اس کے حفظ میں تو کچھ دو اور کچھ لو میں انہوں نے کہا کہ مدرسے میں اپنے آزاد کروا لوں اور جوڈیشری چاہے مطلب تباہ ہو جائے. تو یہ ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہے, اور گورنمنٹ کے لیے بھی بڑی مشکل ہے کہ انہوں نے کس طرح کا ایک وعدہ کر کے ایک لا پاس کر کے باقاعدہ فارملی, اور پھر آ کے اس میں جو ہے نا جب اپنا کام ہو گیا تو دوسروں کو کہہ دیا چلتا بنے. لیکن یہ پرانی ریت ہے نون لیگ کی, میں خود اس کا مطلب سامنا کیا ہے. یہ اسی طرح کرتے ہیں, جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ بالکل پاؤں پڑ جاتے ہیں, سلوٹ مارتے ہیں, کہتے ہیں جی ان کو سونے میں تول لیں, اس سے بھی بہتر ہیں یہ, اور بڑا کمال کے لوگ ہیں, ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں گے ساری دنیا کو. جس دن ان کا کام ہو جائے گا اس دن آپ کہیں گے کہ یہ جو بڑا قابل ہے, یہ نہ ہو کہ یہ سامنے آ جائے تو اس کو فارغ کر دیں. تو یہی بیچارے مولانا کے ساتھ ہوا, یہ ان کی عادت ہے دونوں بھائیوں کی. اس بار جو کاری ضرب لگائی وہ صدر مملکت نے, جو کہ
को चेयरमैन भी थे पीपल्स सदर पार्टी के। मुमलिकत के पास तो बाद में आया ना जी, इन्होंने तो पहले सफाया कर दिया हुआ था, तो बाद में उनको आगे कर दिया। अब वो क्या करें बेचारे, वो पाकिस्तान को FATF में दोबारा दाखिल करवा दें, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, करवाया तो इन्होंने। मतलब ये है कि बिल पेश ही नहीं होना चाहिए था जिस तरह का पेश किया गया। मैं समझता हूँ कि अगर ये पास करने की पोजीशन में नहीं थे कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर मतलब सामना करना पड़ेगा एक तबाही का, तो फिर इनको ये उस वक्त बावर करवाना चाहिए था। बाद में इनको ख्याल आया जरा जाके, ये जो उनको पता ही नहीं है कुछ, ऐसे तो नहीं होता ना। तो आपके लिए एक चीज़ खतरे की अलामत नहीं नज़र आ रही है आपको कि अगर मौलाना साहब ने जो कहा है कि हम सड़कों पे आ जाएंगे तो उनकी स्ट्रीट पावर तो बहुत ज़्यादा है, मेरे तो ये ख्याल क्या में करेंगे? बहुत बड़ी बात है जी, जो परफॉर्मेंस एंजाइटी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को हो रही है। देखें, जो IMF का अग्रीमेंट था वो पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो खुद कह रहे थे सारे, और जाके जनाब वो जॉर्जिना साहिबा से मुलाकातें और उसकी तस्वीरें कि जनाब हमने कमाल कर दी है, वो अभी स्याही नहीं सूखी थी उस अग्रीमेंट की, तो IMF की टीम जो है इमरजेंसी बेसिस पे वापस आ गई और पूछ प्रतीत करने लगी कि भाई आज कल हमने फैसला किया था, वो किधर गया सारा कुछ। तो फिर इन्होंने आनन फानन जो है ना, और पंजाब का झूठ बोल के वो रेवड़ियां बांटते बांटते उन्होंने सारा बजट ही बांट दिया था। तो वो झूठ बोल के कोई हेर फेर करके नंबरों का, तो उन्होंने कह दिया कि जनाब हमने टोटल पूरा कर दिया है। तो हालांकि सबसे लास्ट में पंजाब आया था, क्योंकि वो व्हील चेयर बांट दें, सोलर पैनल बांट दें, वो ट्रैक्टर बांट दें, बिजली के एक मद मत में कार्ड डिस्काउंट बांट दे दें, दिया। फलाना कार्ड बांट दें, एक सोने का कार्ड, एक जागने का कार्ड, एक तस्मे बांधने वाला कार्ड, मतलब 32 को कार्ड बना दिए। वो पैसे लगते हैं हर एक के ऊपर, आवाम का पैसा ही है। तो अपने आप को सखी दिखाने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये तमाशा लगा हुआ है। तो वो जाहिर बात है, पैसे तो खत्म होने थे पहले 3 महीने में। वो जब IMF ने पूछा कि जी ये बजट सरप्लस बाकी सारों ने बनाया, पंजाब ने क्यों नहीं बनाया, फिर वो अकाउंटिंग एक फिगर का आगे पीछे करके तो कह दिया कि जी हमारा टोटल पूरा हो गया। सो कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह काम नहीं चलेगा, और वही चीज़ें अभी तक नहीं हुई। देखें, इन्होंने ये वादा किया IMF के साथ कि हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, इन्होंने ये वादा किया उनके साथ कि हम रिटेल के ऊपर टैक्स लगाएंगे, इन्होंने ये वादा किया कि हम रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाएंगे। किधर है? एक धेला नहीं। ये जो ताजर दोस्त ऐप इन्होंने बनाई, सारा कुछ है, एक धेला नहीं इनके पास आया। इसी तरह जो ये बताते रहे हमें कि जी रियल एस्टेट के ऊपर ऐसा टैक्स लगा है, एक अभी तक जो है इनके सामने कोई एक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर। और इसी तरह से जो आपका एग्रीकल्चर टैक्स है, मुश्किल से पंजाब ने वो कानून पास कर दिया, उसमें रेट ही नहीं है, उसमें रेट ही नहीं लिखा हुआ, वो तो एक मजाक ही है। तो ये एक मिनट के लिए, और मार्च में आप देखना जो इन्होंने बजट के कैलकुलेशंस करी हैं, उसमें जो हफीज पाशा साहब एक बड़े मंजे हुए फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन के हेड रहे हैं, दुनिया के रेनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, UN में रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इनका लास्ट मंथ यानी बिफोर नवंबर, एट द एंड ऑफ अक्टूबर 400 अरब का खसारा जो है वो हो भी गया था, और अब ये कह रहे हैं कि 150 अरब का सिर्फ नवंबर में हुआ है। तो अगर इसी तरह ये काम रहा तो फिर आप समझ लें कि मार्च में जब रिव्यू होना है तो इनको मिनी बजट देना पड़ना है। यानी बजाय कि वो राइट साइजिंग करते, बजाय कि वो आवाम को बचाते, वो अयाशियाँ चलती जा रही हैं, और इधर से जो है ये कहेंगे कि टैक्स और दें, चमड़ी और उतारें बेचारे मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास की चमड़ी तो IPP के जुमरे में भी आपने देखा सिर्फ 5 के ऊपर एक्शन लिया गया, या उनके जो छोटे थे इतना उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, बाकी 100 बल्कि 103-4 मौजूद हैं, उनका कुछ आवाज नहीं आ रही, अभी तक उस पर कुछ नहीं काम किया गया। बात मेरे भाई बड़ी सिंपल है, ये गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फेल होती हुई नज़र आ रही है, और ज़ाहिरी बात है जो बेचारे इसको पाकिस्तान को एक तकवीत देने के लिए, एक सहारा देने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको परेशानी तो होगी कि भाई ये तो बिल्कुल नकम्मे हैं, ये तो कुछ किसी काम जोगे ही नहीं, ये तो कुछ कर नहीं सकते। आनियाँ जानियाँ इनकी देखें, पता नहीं 5 दफ़ा सऊदी अरेबिया, 10 दफ़ा कतर, 7 दफ़ा UAE, 5 दफ़ा चीन, कहाँ बोला 1 रुपया, एक सिंगल रुपया जो है अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि जनाब ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। इन्वेस्टमेंट तो किसकी बात, ओ भाई तुम अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तुम कहते हो बहुत बड़े कारोबारी हैं आप लोग सारे, माशाल्लाह ट्रेड इंडस्ट्रीज की जमात है, वो किधर है आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहाँ है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो छोड़ें, आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। आप देखें आपके बैंकों ने लास्ट कब प्रोजेक्ट लगाया था किसी ने पाकिस्तान में? सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए या टच स्क्रीन के ऊपर उंगलियां फेरते हुए आप समझते हैं मईशत बन जानी है। वो सारा इंपोर्टेड माल है, यहां पर सिर्फ नट बोल्ट कसते हैं, इधर कुछ नहीं बनता। अभी तक 87% इंपोर्टेड है, 40 साल हो गए डिलीशन पॉलिसी को। तो ये डार साहब कहते हैं जी ऐसे चलने दें, तो चलने दें, फिर आप देखना, फिर आप बूम बस साइकिल होगा, फिर आप IMF के पास होंगे, आखिरी IMF का प्रोग्राम। वो भाई ऐसे नहीं होता, विजन देना पड़ता है। ये ऐसे हाथ ला कर झूठे नारे किसी और बेचारे की मेहनत के ऊपर सवारी करके तो कहना कि जी आपका विजन, ऐसे नहीं होता। सनतकारों के साथ इवन सियालकोट में भी जो वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मीटिंग थी, जिसमें
جو بہت زیادہ شکوے آئے انڈسٹریلسٹ کے، اس کے بعد فیصل آباد اور مختلف جگہوں پہ جو بات کی جا رہی ہے، اب تو کھل کے بیان کر رہے ہیں لوگ. اور کیونکہ جس طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تو کیپٹل فلائی کر گیا، وہ پاکستان میں اب نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم بات کریں باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے، تو ہمارا لوکل انویسٹر جب وہ ڈسٹرب ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آگے کیا پروڈیوس کرے گا اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیا ہم دے سکیں گے اور ہمارے پاس زر مبادلہ کیسے آئے گا؟ بالکل جی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جن کو 470 ارب روپیہ جو ہے یہ تقریباً مفت پیسہ بانٹ دیا گیا تھا، جو کووڈ کا پیسہ غریبوں کے لیے آیا تھا اور وہ بینکوں کے ذریعے. اس کی وجہ سے پاکستان میں یہ عمران خان صاحب نے کیا، یہ رضا باکر صاحب نے تباہی مچائی پاکستان کی. اس وقت بڑا بتاتے تھے جی 1.8 ٹریلین کا ہم نے سٹیمولس پیکج دے دیا. او بھائی، جب آپ نے سٹیمولس پیکج دے دیا، سب لوگ گھروں میں بند ہیں، کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہونا ہے؟ پرائس رائز تو ہوگا. تو پرائس رائز ایسا ہوا کہ دنیا نے دیکھا، پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگا زمانہ آیا، دیکھنا پڑا ہمیں. اور اس کے لیے جو ہے نون لیگ نے اپنا بھی حصہ ڈالا. جب ٹائم تھا، مفتاح اسماعیل صاحب جب فائنانس منسٹر تھے پی ڈی ایم والی حکومت میں، اگست میں ایک ٹائم تھا جب یہ جمیل احمد صاحب تعینات ہو رہے تھے کہ اس وقت اگر یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے تو شاید 17-18% پہ پاکستان کی جان چھوٹ جاتی اور مہنگائی بھی نہ ہوتی. لیکن انہوں نے وہ پاز کیا اور پھر ڈار صاحب آئے، انہوں نے جبرن پاکستان میں بجلی کی قسطیں کروائیں تاکہ انفلیشن ریٹ کم نظر آئے، اور پھر پاز کیا. اس کے بعد تو چھٹ میں نکل کے پھٹ گیا. تو یہ کلپبل ہیں دونوں. انہوں نے پاکستان میں جو کیا عمران خان نے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جب روک سکتے تھے انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور پاکستان کی تباہی ہوگی. آج تک لوگ جو ہیں اس سے ریکور نہیں کر سکے اور اب پھر جو ہے ڈبل ہونے لگی مہنگائی. میں نہیں کہہ رہا، آپ کا اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہا ہے، تو ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. یہ خود سوچے نا. طاہر صاحب دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت جو بینیفیشریز تھے، جیسے آپ نے بھی سابق حکومت کی بات کی، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی بات کی، وہ بھی بینیفیشریز تھے، ان کے بھی اور بھی کیسز بنے تھے. نون لیگ کے اندر اپنے ہی رہنما بہت کچھ بول رہے ہیں، جو سینئر ترین رہنما تھے وہ ان سے نالاں ہیں. اور اس کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کرپشن کی جب بات کی جاتی ہے تو آج تک تو کرپشن ثابت ہی نہیں ہوئی کسی رہنما کے اوپر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کھیل مل کے کھیلا جاتا ہے؟ میرے خیال میں جی نون لیگ کے اندر جو بنیادی دراڑ ہے جی وہ ابھی تک بالکل قائم ہے. اور جو جیسے کہ پی ٹی آئی میں انہوں نے یہ گوہر صاحب کو بنا دیا، اسی طرح ہی میاں نواز شریف صاحب خود تو نہیں بن سکے، انہوں نے اسحاق ڈار کو بنایا ہوا ہے. تو یہ کسی دن بھی آہستہ آہستہ پی ایم کرتے کرتے کونیاں میٹنگ کمیٹیاں ڈالتے اب ہر چیز میں آپ دیکھیں، یہ بجلی کی میرے خیال میں کوئی 15 ٹاسک فورسیں بنی ہیں، کوئی 14 کمیٹیاں بنی ہیں، کوئی سیکٹری بدلے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے. اس سارے دوران ان کے پاس کوئی پلان نہیں آیا. یہ ایک ہی جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ افلاطون پیدا ہوا ہے جس نے آ کے بتانا ہے، جو پہلے 3 دفعہ ستیہ کر چکا ہے. یعنی 500 ارب جو جب 2013 میں حکومت بنی اس وقت یہ دوا دے چکے ہیں وہاں سے نکال کے، جو ٹیلی کمیونیکیشن کا فنڈ تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کھڑا تھا 2 سال کے بعد. تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے. اور یہ ماشاءاللہ بھتیجی اور چاچا جو ہیں یہ 2 مہینے کی چیپیاں کے لیے مشہور ہوتے جا رہے ہیں. اب پھر 2 مہینے کی چیپی لگا دی ہے سردیوں میں. تو ایسے تو نہیں ہونا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، بجلی کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چوری نہیں روک سکے. اور جب تک یہ ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی، جدھر ان کی چوری ہوتی ہے وہاں پر یہ فیڈر بند کر دیتے ہیں، تو ڈیمانڈ کیسے بڑھے گی؟ تو یہ گورننس کا ایشو ہے، یہ پرائسنگ کا ایشو نہیں ہے. یہ جتنا مرضی کر لیں ڈیٹ ریشیڈولنگ چائنا کے ساتھ، جتنا مرضی آئی پی پیز کے پیچھے بھاگتے پھریں، سب کچھ کر لیں، آخر کار یہ گورننس کا میٹر سالو کرنا پڑنا ہے ان کو. وہ یہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس سمت کوئی نہیں ہے. یہ پکڑ دکڑ ایڈمنسٹریٹو میجر سے ہوا نہیں ہے. پچھلا پورا سال انہوں نے لگا دیا. 2 مہینے یہ انسینٹیوز کی بات کرتے رہے شہباز صاحب بھی، اور یہ جو اویس لغاری صاحب ہیں وہ بھی. اس کے بعد وہ پی گئے ساری بات کو. کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پر جو انتظامیہ ہے وہ اس طرف نہیں جانا چاہتی، کیونکہ جرنلسٹ کیڈر ہضم نہیں کر سکتا کہ انسینٹیوز کے ذریعے کوئی فنکشن سپیسیفک آپ کو انسینٹیو مل جائے، جیسے کہ الیکٹریسٹی ہے یا پولیس ہے یا جوڈیشری ہے، کچھ ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں ملنا چاہیے، تو انہوں نے ایگزیکٹو الاؤنس لے لیا. تو وہ یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام جائے بھاڑ میں، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے کون سے ووٹ لینے ہیں؟ اور ان کے پاس اتنا مطالعہ ہی نہیں ہے کہ متبادل پالیسی بنا سکے. اور بھائی آپ مطالعہ ہوتا ہے ان کا تو یہ 14 اگست کو اناؤنس نہ کرتے اکنامک پالیسی. ایف سی ڈی او کے کنسلٹنٹ آ رہے ہیں جی، کرنی آ رہا ہے جی، یہ جی میکنزی آ رہا ہے جی، اتنے $1,00,000 فلانے کو دے دیے، فلانے کو دے دیے. اور وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا. ان کے پاس پالیسی ہی کوئی نہیں ہے. ہاتھ ملتے ملتے چلے گئے. اب 6واں مہینہ جا رہا ہے. وہ کدھر پھر رہے ہیں بھائی؟ پاکستان کی عوام پس گئی ہے، ناک میں سے خون نکل آئے ہیں، کانوں میں سے لوگوں کی جھاگ نکل آئی ہے. موبائل فون بیچ کے لوگ اپنے بچوں کی فیس اور بجلی کے بل دے رہے ہیں، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ سرا کدھر ہے. ڈور سلجھاتے جا رہے ہیں.
کب تک ان کی حکومت چلتی نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو خیال ہے کہ جی اب پاکستان اگر یہ IMF کا پروگرام یہ نہیں پورا کر سکتے مارچ تک، تو جو کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہونا، اور یہ تباہی مچاتے ہیں، تو پھر ان کو چلتا کریں گے، پاکستان ڈیفالٹ ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ جو سارا نعرے مار رہے ہیں کہ جی ہم نے ڈیفالٹ بچا لیا، ڈیفالٹ بچا لیا، اور بھائی مارچ میں ڈیفالٹ نے آپ کے سر میں آگے لگنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے IMF کی چیزیں نہ کی اور IMF کی قسط نہ ملی، تو باقی سارے آپ کے ارینجمنٹس جو ہیں، جو پہلے سے ہی تقریباً 2.5 بلین کا نہیں آپ سے ارینج ہو رہا، آپ نے مہنگا ترین قرضہ پاکستان کی طریقہ 11% سے اسٹینڈرڈ چارٹر سے لے کے اب آ کے آپ نے یہ ایک پاکستانی بینک سے ارینجمنٹ کروائی ہے UAE میں، تو اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ معیشت چلا لیں گے؟ یہ بالکل تباہی کے دھارے جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو اس وقت ہم معیشت کے حالات دیکھ رہے ہیں، لیکن جو فگرز ہمیں دکھائے جاتے ہیں، موڈیز کی ریٹنگ بتا دی جاتی ہے، یہ سب کیا ہے پھر؟ موڈیز کی ریٹنگ جی ایک پلس ہوا ہے CCC، اور وہ کیا ہے کہ ابھی بھی آپ جنگ کیٹیگری ہے، یعنی آپ کہیں دنیا میں جا کے اپنی شکل نہیں دکھا سکتے کہ آپ ہمیں قرض دے دیں، پاکستان کو قرض نہیں ملے گا آپ کہیں سے، اور جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ انہوں نے پاکستان کو انکار کر دیا، صرف رول اوور دے رہے ہیں، تو یہ ایک رول اوور اکانومی بن گئی ہے، اور یہ ایک دوسرے کی بغلیں بجا رہے ہیں، تھپکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے۔ ان کے پاس بالکل کچھ سمجھ سوجھ بوجھ نہیں ہے، جس دن یہ کوئی بھی ملک جو ہے ان کو رول اوور کرنے سے انکار کر دے گا، یہ جتنی فورن ایکسچینج پاکستان کے پاس ہے سب قرض پہ ہے، جس دن کوئی ملک جو ہے انکار کر دے گا، یہ سب کا سب دھڑم کر کے نیچے آئے گا۔ بہت بہت شکریہ دانیال صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں، اور آپ اپنی رائے خاص طور پر جو ہم کہتے ہیں اس کو اس کے حساب سے دیکھیں۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔